बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक या अली शन शाह मदद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आल बैत के तमाम दुश्मनों पर लानत बेशुमार। जी, सवाल किया जाता है कि क्या रसूलुल्लाह को पढ़ना लिखना नहीं आता था? उम्मी से क्या मुराद है? उम्मी से क्या मुराद है? आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताब सही बुखारी में लिखा है, हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, जब नबी बीमार हो गए तो आपने फरमाया, कागज़ कलम लाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं, जिसके बाद तुम गुमराह नहीं होगे। उस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, नबी पर बीमारी का गलबा हो गया है और हमारे पास अल्लाह की किताब मौजूद है, वो हमें काफ़ी है। लोगों ने इख्तिलाफ शुरू किया और शोर व गुल मच गया। तब आपने फरमाया, निकल जाओ यहाँ से। इब्ने अब्बास फरमाते थे कि तमाम मसाइब से बड़ी मुसीबत वो है जो रसूलुल्लाह और उनकी तहरीर के दरमियान हायल हो गई। सही बुखारी जल्द नंबर 1 हदीस नंबर 114 सुफ़ा नंबर 152 155 लिंक नंबर 1। अब देखते हैं लफ्ज़ उम्मी को। अल्लज़ीन यत्तबिऊन रसूल नबियल उम्मिया फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही अन्नबी अल उम्मी। आयत नंबर 157 158 सूरह अराफ पारा नंबर 9। लोगों ने इन दोनों आयत का तर्जमा किया तो कहा कि उम्मी के मानी है कि रसूल उम्मी, नबी उम्मी, कि जिसको ना पढ़ना आता था और ना लिखना आता था। सारे फ़ज़ाइल एक तरफ, सारी आयतें एक तरफ, हमारी अज़मतें एक तरफ। एक लफ्ज़ के मानी ने नबी की शख्सियत को कहाँ से कहाँ और किस मंजिल पर पहुँचाया। सारी उर्दू की और 100 साल पहले की छपी हुई पुरानी लुगतें देखें। उम्मी के मानी वो है कि जो माँ के पेट से पैदा हुआ। उम्मी के मानी कि जो माँ के पेट से पैदा हुआ, ऐसा कि जैसे पूरी ज़िंदगी उसकी इस तरह गुज़री कि ना वो पढ़ना जानता था ना वो लिखना जानता था। लेकिन पूरे कुरान में लफ्ज़ उम्मी सिर्फ़ 2 बार इस्तेमाल हुआ हुजूर के लिए, और इन्हीं 2 आयत में सूरह अराफ में 7वां सूरा है कलाम पाक का, जिसमें ये 2 मरतबा आया है। लेकिन अजीब बात है कि तर्जमा कर रहे हैं कि इत्बा करो उसकी जो नबी है, रसूल है और उम्मी है। गौर करें, आप जब किसी का नाम लेते हैं और ओहदा देते हैं तो कम ओहदा पहले मिलता है और बरतर ओहदा बाद में। ये फ़लसफ़े का तकाज़ा है। मसलन बच्चे ने 8वीं पास की, 9वीं में पहुंचा, मैट्रिक पास करेगा, फिर कॉलेज में पहुंचेगा, BA फिर MA, डिग्रियां पढ़ती जाएंगी, डिग्रियां उल्टी नहीं होंगी। हमने तुम्हें रसूल बनाया, नबी बनाया, उम्मी बनाया। रसूल पहले, फिर नबी हुए, फिर उम्मी हुए। अब तर्जमा कीजिएगा, अताअत करो उस रसूल की, उसकी जो रसूल है, नबी है, उम्मी है, यानी बग़ैर पढ़ा लिखा है, यानी ना पढ़ना जानता है ना लिखना जानता है। ये सबसे आखिर में डिग्री मिली। तो अब इसका तर्जमा करें। सब ने तो उम्मी के मानी ये लिखे कि रसूल को ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था। हम कुरान से पूछें कि नबी को पढ़ना लिखना आता था, और अगर हदीस से पूछना है तो अव्वल किताब हदीसों की सही बुखारी में है। 5 मकामात पर इमाम बुखारी ने ये लिखा है कि आखिरी वक्त रसूल ने ये कहा कि कलम दवात लाओ ताकि मैं कुछ लिख दूं। जिसे लिखना नहीं आता वो कलम नहीं मांगा करता,
وہ کتاب نہیں مانگا کرتا۔ ورنہ حدیث میں یہ کہیں کہ قلم دوات لاؤ اور میں تمہیں لکھوا دوں۔ اگر رسول حدیث میں یہ فرماتے کہ کاغذ قلم لاؤ میں تمہیں لکھوا دوں تو رسول ان پڑھ ہوئے، لیکن اگر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کاغذ قلم لاؤ تو میں تمہیں لکھ کر دوں، پھر بھی ان پر شک کہ وہ ان پڑھ تھے، توبہ استغفر اللہ۔ سارے بیٹھے ہیں لیکن حدیث کے یہ جملے ہیں کہ لاؤ میں کچھ لکھ دوں، تو کون قلم مانگے گا؟ جسے لکھنا آتا ہے وہی تو قلم مانگے گا نا۔ جب یہ معلوم تھا کہ ان کو لکھنا نہیں آتا تو قلم دے دیتے، نہیں دے دیتے نا، پھر گھبراتے کیوں؟ نہیں آتا تھا، کیا لکھیں گے؟ کیسے لکھیں گے؟ دے دو قلم۔ کسی بے پڑھے لکھے کو آپ قلم پکڑا دیں، کسی کا کیا نقصان ہوگا؟ اسے لکھنا ہی نہیں آتا، لیکن یہ معلوم تھا کہ اگر قلم دے دیا تو لکھ بھی دے گا، تو آپ یہ کہیں کہ یہ تو بات ہو گئی حدیث کی۔ تو قرآن میں نون والقلم وما یسطرون ہے، قسم ہے نون کی، قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے اس تحریر کی جو مستقبل میں لکھی جائے گی، اور اس کے بعد ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے رب کی نعمت سے تم دیوانے نہیں ہو۔ پہلی وحی اقرا، دوسری وحی کوثر، تیسری وحی میں یہ ذکر ہے، اور 11 ہجری میں قلم مانگا ہے۔ تیسری وحی میں یہ بتا دیا کہ قلم مانگو گے تو اس قلم کی قسم تحریر لکھی جائے گی۔ اس تحریر کی قسم دیوانہ کہا جائے گا، مگر ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تم دیوانے کبھی نہیں تھے اور نہ دیوانے ہوگے، اس قلم کی قسم۔ پہلی وحی 5 آیتیں مسلسل غار حرا میں پوری دنیا مانتی ہے۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے کہ جس نے انسان کو خلق کیا۔ غور کیا آپ نے؟ نہ جسے لکھنا آتا ہے نہ جسے پڑھنا آتا ہے، پہلی وحی آتی ہے کہ تم، ملک کہہ رہا ہے کہ پڑھو۔ جسے پڑھنا نہیں آتا وہ کیا پڑھے گا؟ تو آپ کہیں کہ دہرایا جا رہا تھا کہ سامنے کی بات نہیں تھی، تو اب آیت تو پڑھیے، تیسری آیت کو پڑھیے۔ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اسی لیے وحی میں پڑھنے کا بھی ذکر آیا۔ یہ کہہ رہے کہ نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، ہم نے قلم کے ذریعے سے علم دیا کہ پڑھو، ہم علم دے چکے قلم کے ذریعے۔ کیا مطلب ہے؟ علم بالقلم، ہم نے سب سے پہلے قلم بنایا، ہم نے سب سے پہلے لوح کو بنایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، ہم نے سب سے پہلے نور کو بنایا۔ امام سے پوچھا گیا کہ تفریق کیا ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ جبکہ حدیث کے جملے یہ ہیں کہ سب سے پہلے قلم، سب سے پہلے لوح، سب سے پہلے کتاب ہے۔ فرمایا جو لوح ہے وہی قلم ہے، اور جو قلم ہے وہی نور ہے، اور اسی سے حکم ہوا تھا کہ قلم چلاؤ۔ وہی قلم بن کے سب سے پہلے لوح پر چلا، وہی نور تھا جو لکھا تھا، وہی غار حرا میں پڑھایا گیا کہ پڑھو۔ لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا۔ اب دوسری دلیل نہ دیں، قرآن سے تو بات مکمل رہ جائے گی۔ اب یہ سورہ رحمان میں ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے علم میں قرآن دیا، رحمان نے علم قرآن دیا، پھر انسان کو خلق کیا، پھر اس کو بیان سکھایا۔ ترتیب دیکھیے آپ نے، پہلے قرآن کا علم دیا پھر پیدا کیا۔ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ رحمان نے پہلے قرآن کا علم دیا، پھر خلقت کی، پھر بیان دیا، یعنی بیان بعد میں دیا۔ قرآن سکھا چکا تھا، ابھی نطق میں نہیں آیا تھا۔ جب خلقت کر لی، جب نطق میں آیا، جب ہونٹوں پہ آیا تو پورے قرآن کو پڑھ جائیے، وہاں سے
لکھتا پڑھتا ہوا آیا تھا۔ دلیل کیا بنا رہے ہیں کہ کبھی لکھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تاریخ میں صلح حدیبیہ میں مسئلہ تھا، علی نے لکھا، رسول نے کہا کہ کہاں ہے میرا نام دکھاؤ میں کاٹ دوں۔ اچھا، کاتب تو بہت سارے تھے، ایسے کاتب وہی جو کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، نہ میدان جنگ میں جا سکتے تھے، نہ لڑ سکتے تھے، نہ وزارت کر سکتے تھے، سب کو کاتب وہی بنا دیا۔ یہ کاتب وہی، وہ کاتب وہی، جب کچھ کر ہی نہیں سکتے تو بیٹھ کر لکھتے ہی رہو، اس میں کوئی فخر کی بات تھوڑی تھی۔ وہی آئی ہے تو بہت سے قرآن لکھے جائیں، اصل کتاب وہی تو وہ ہے جو لکھتا جا رہا ہے اور محفوظ کرتا جا رہا ہے کہ قیامت تک جانا ہے۔ تم سب لکھو، قرآن لکھ کر کوئی بصرہ لے جائے، کوئی کوفہ لے جائے، کوئی یہاں لے جائے، کوئی وہاں لے جائے، قرآن کی نقل ہر جگہ پہنچتی رہے، اس لیے کہ کاتب بنا دیا۔ تو جب سب کو کاتب بنا دیا تو اس میں مروان کو بھی کاتب بنا دیا۔ جب یہ آیت آئی تو حضور نے کہا کہ لکھ کر محفوظ کر لو، قرآن میں سورہ آل عمران میں لکھ کر ڈال دو۔ سب نے لکھی، مروان نے بھی لکھی۔ اب یہ تاریخ کا پورا واقعہ اور جدید ترین حوالہ مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کا، اس میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ اور مدینے سے نکالا جانا تو جناب یہ لکھ کر آل عمران میں ڈال دو۔ اب انہوں نے یہ لکھ کر سورہ آل عمران میں ڈال دو۔ اب جو انہوں نے لکھا، ان اللہ اصطفی آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، خدا نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو پوری کائنات پر منتخب کر لیا۔ مروان نے لکھا کہ اللہ نے 4 انتخاب کیے، آدم کا انتخاب، نوح کا، حضرت ابراہیم کی اولاد کا، اور آل عمران کی جگہ آل مروان لکھ دیا چپکے سے۔ اب رسول اللہ نے کہا کہ وہ قرآن میرے سامنے لایا جائے، یعنی جو کچھ لکھا گیا ہے اسے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا اور کہا کاٹو آل مروان، لکھو آل عمران۔ مروان کو کٹوایا اور آل عمران وہاں پہ لکھوایا۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے تھے تو اپنے سامنے لفظ کو کٹوا کر کیسے لکھوایا؟ اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ مروان اور آل مروان کو یہ تو معلوم تھا کہ یہاں ابراہیم کے بعد لفظ عمران جو آیا ہے تو عمران سے مراد کیا ہے۔ پوری تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو کنیت سے جو شخص مشہور ہے وہ ہیں ابو طالب، جناب ابو طالب، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہم نے کہا کہ ان کا نام تو عمران تھا تو پلٹ کر کہا کہ نہیں، ان کا نام تو عبد مناف تھا۔ لیکن اس وقت کے مسلمان جانتے تھے کہ ابو طالب کا اصلی نام عمران ہے۔ بعض مفسرین نے تفسیر میں لکھا کہ یہاں عمران اور آل عمران سے مراد ہے موسیٰ اور ان کے والد، اور کہیں مفسر نے لکھا مریم کے والد عمران حضرت عیسیٰ کے نانا ہیں۔ موسیٰ اور جناب ہارون کے والد جن کا نام عمران تھا، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آل عمران کو چن لیا، یہ آخری انتخاب ہے، یعنی اس کے بعد کوئی انتخاب نہیں ہوگا، اسی انتخاب کو قیامت تک جانا ہے۔ آیت بھی منسوخ نہیں ہوئی، آیت ابھی موجود ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ آل عمران بھی موجود ہیں۔ اگر آل عمران ختم ہو چکی ہوتی تو آیت بھی منسوخ ہو چکی ہوتی، اور وہاں کیا ہوا؟ موسیٰ کے والد کا نام عمران اور ان کے 2 بیٹے ہارون اور موسیٰ، اور نہ موسیٰ کی اولاد نہ ہارون کی اولاد، آگے نسل نہیں بڑھی ان عمران کی۔ اور اب یہ عمران مریم کے والد، ایک بیٹی مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ 33 سال کی عمر میں چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے، شادی نہیں ہوئی، نہ آل نہ اولاد۔ عیسیٰ پر آل عمران یہاں تک موسیٰ اور ہارون پر آل عمران ختم۔ کوئی ایسی ہستی ہے آل عمران جسے تا قیامت رہنا ہے، اسے چنا ہے تو وہ کون ہے؟ تاریخ میں حضرت ابو طالب کو چن لیا۔ اب دوسری بات ہے کہ نہ آپ نے لکھا نہ آپ نے پڑھا، دلیل یہ بنائی کہ کسی سے سیکھا بھی نہیں، مکے کے کسی مدرسے میں
کسی بزرگ سے کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں پڑھتے نہیں دیکھا گیا۔ اگر یہ معیار ہے کہ رسول کو مکے کے کسی مدرسے میں پڑھتے نہیں دیکھا، اگر یہ معیار ہے کہ رسول کو مکے کے کسی مدرسے میں پڑھتے نہیں دیکھا، کسی بزرگ کے پاس جا کر سیکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، تو علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مولا علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 1,00,000 کتابیں ام الفقراء مکے کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ 1,00,000 کتابیں ام الفقراء مکے کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ 4,500 کلمی نسخے موجود ہیں۔ 4,500 کلمی نسخے موجود ہیں، اور یہ چیلنج ہے کہ پوری دنیا کی اسلامی تاریخ سے کوئی ایک لفظ یہ نہیں دکھا سکتا کہ علی نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ واہ واہ! کسی بھی کتاب سے ثابت نہیں کہ علی نے کسی سے پڑھنا سیکھا۔ تو علی جیسا انسان کسی سے نہ لکھنا سیکھتا ہے نہ پڑھنا سیکھتا ہے۔ نہج البلاغہ جیسی کتاب دیتا ہے، خطوط لکھتا ہے، وزراء کو آئین ملک کو بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ تو جب شاگرد ایسا ہے جو بغیر کسی کے لکھنا اور پڑھنا جانتا ہے، تو محمد تو اس کا اللہم صلی اللہ محمد استاد تھا۔ شاگرد کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، استاد کو نہیں آتا۔ عجیب ایمان ہے مسلمانوں کا۔ پوری اسلامی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ امام حسن اور امام حسین نے کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا، اور امام زمانہ تک اس گھرانے کے کسی بھی فرد کے لیے یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس بچے نے فلاں سے پڑھا، اس بچے نے فلاں سے پڑھا، کہیں نہیں ہے۔ آیت کا تسلسل دیکھو، پہلے رسالت دی، پھر نبوت دی، پھر امی بنایا، یعنی امیت دی۔ یہ بات طے ہو گئی کہ وہ پڑھے لکھے تھے، اور مزید دلیل حدیث معصوم سے دے دوں۔ امام محمد تقی فرماتے ہیں کہ ہمارے جد دنیا کی تمام 87 زبانوں میں لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے۔ جب تک معصوم نہ بتاتے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ 87 زبانوں میں لکھ بھی سکتے تھے، پڑھ بھی سکتے تھے، روانی سے زبانی بول بھی سکتے تھے، روانی سے وہ زبانیں بول بھی سکتے تھے۔ تو پوچھو معصوم سے کہ 87 زبانوں میں بات محدود کیوں کی، 87 کیوں کہا؟ اس وقت پوری کائنات میں کل 87 زبانیں رائج تھیں۔ اس وقت پوری کائنات میں کل 87 زبانیں رائج تھیں۔ 10ویں امام نقی علیہ السلام مدینے میں ابو الہاشم صحابی پہلو میں ہیں کہ ایسے میں ایک شخص آیا، اور آتے ہی اس نے سلام کے بعد ہندی میں بولنا شروع کیا۔ آپ بھی اس سے ہندی میں گفتگو کرتے رہے، کافی دیر تک وہ باتیں کرتا رہا۔ اس شخص اس کے بعد چلا گیا۔ تو ابو الہاشم نے کہا کہ مولا، آپ کو ہندوستان کی زبانیں بھی بولنا آتی ہیں؟ تو آپ نے کہا ابو الہاشم، یہ جو ٹھیکری سامنے پڑی ہے ذرا اٹھا کر مولا کو دی۔ مولا نے اپنی زبان پر رکھی، پھر ابو الہاشم سے کہا کہ اپنی زبان پر رکھو۔ ابو الہاشم کہتے ہیں جب میں نے اسے اپنی زبان پر رکھا تو اب میں ہندی بول رہا تھا، امام مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ اب میں جس ملک میں گیا اس ملک کی زبان بولنے لگا، جس کا 10واں بیٹا ایسا ہو کہ دنیا کی ہر زبان بولے، اور لعاب میں یہ اثر ہو کہ صحابی کو وہ زبانیں سکھا دیں، تو اس کا جد محمد کیسا ہوگا؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ امی کے معنی کیا ہیں؟ کہ ہم نے رسول بنایا، نبی بنایا، پھر امی بنایا۔ رسالت سے مرتبہ بلند ہے نبوت کا، نبوت سے مرتبہ بلند ہے لفظ امی کا، آخری ڈگری ہے۔ ہم نے ابراہیم کو رسالت دی، نبوت دی، خلت دی، اور سب سے آخر میں انی جاعل کا ناس امامن، ہم نے اسے انسانیت کا امام بنایا۔ جب رسالت ملی تو یہ نہیں کہا کہ من ذریتی، جب نبوت ملی تو یہ نہیں کہا کہ من ذریتی، خلت ملی تو یہ نہیں کہا کہ کیا میری نسل میں بھی یہ عہدہ جائے گا، لیکن جب قدرت نے آواز دی کہ ہم نے تمہیں امام بنایا تو کہا من ذریتی، کہا لمن ذریتی، کہ میری ذریت میں جائے گا یہ عہدہ۔ یعنی سب سے آخری ڈگری جو ملی ہے وہ امامت کا عہدہ ہے، اور قربانی دینے کے بعد ملی ہے۔ نبوت سے، رسالت سے، خلت سے بڑا ہے۔
مرتبہ امامت کا، کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ امامت کا ہے، اور نسل میں امامت جائے گی، اس لیے کہ نبوت بھی رکنا ہے، رسالت کو بھی رکنا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے وہ نسل ابراہیم میں آئے، اسماعیل کی اولاد میں نبوت حضور پر تمام ہوئی، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عیسیٰ پر تمام ہوئی، وہاں عیسیٰ پر نبوت رکی، جہاں حضور پر نبوت رکی۔ جناب ابراہیم کو معلوم تھا کہ قیامت تک امامت کو جانا ہے، اس لیے کہ نبوت رک جائے گی، مگر اس پیغام کو قیامت تک امامت کے سلسلے سے جانا ہے، تو ابراہیم پہلے امام، نسل میں امامت جائے گی تو ہر نبی بھی ہوگا، امام بھی ہوگا۔ ابراہیم کی نسل میں حضور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ لغت میں لفظ کے 287 معنی ہیں، اور پہلا معنی وہ لشکر جو جنگ کر رہا ہو، لغت میں کہتے ہیں پہلے معنی، اور اسی سے جب لفظ بنے گا تو لفظ چلتے جائیں گے، تو وہ مرکزی علم جس پر پوری فوج کو نظر ہو کہ اگر یہ کھڑا ہے تو فتح، اور اگر یہ گرا تو شکست، اگر یہ کھڑا ہے تو فتح، اگر یہ گرا تو شکست۔ اس علم کو عربی میں کہتے ہیں، جو اس علم کو اٹھائے اسے امی کہتے ہیں۔ ایک معنی لے رہا ہوں 287 سے، اور اس معنی میں بھی رسول امی ہے۔ آپ کہیں کہ جس نے علم اٹھایا تو اس نے تو کبھی علم نہیں اٹھایا، واقعاً کبھی علم نہیں اٹھایا۔ بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں کبھی علم نہیں اٹھایا۔ بدر و احد میں، خندق و خیبر میں علی کے پاس علم، موتا میں جعفر طیار کے پاس علم، تو رسول نے تو کبھی علم لیا ہی نہیں۔ جب رسول نے نہیں اٹھایا تو امی کیسے بن گئے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کو شفاعت کا حق نہیں دیا، شفاعت کا علم نبی پاک کے ہاتھ میں ہوگا۔ لوائے حمد یعنی محشر کا علم محمد کے ہاتھ میں ہوگا، اسی لیے تم امی ہو، محشر کا علم تمہارے ہاتھ میں دیا۔ اب یہ عہدہ رسالت سے بلند، نبوت سے بلند، اس لیے کہ ہر امت محتاج ہے محشر میں شفاعت کی، اس لیے ہر ایک سے یہ عہدہ بڑھ گیا۔ آدم آئیں، نوح آئیں، یوسف آئیں، ابراہیم آئیں، موسیٰ آئیں، عیسیٰ آئیں، ہر ایک کو شفاعت چاہیے۔ امی کا عہدہ سب سے بلند، سب بھیک مانگیں یہاں شفاعت کی تو یہ عہدہ سب سے بڑا ہے۔ علمہ شدید القوہ، اسے محمد مصطفیٰ کو نہایت طاقت والے نے تعلیم دی ہے۔ واہ واہ۔ آیت نمبر 5 سورہ نجم، پارہ نمبر 27۔ ترجمہ، اسے یعنی محمد مصطفیٰ کو نہایت طاقت والے نے تعلیم دی ہے۔ علی بن اسبات راوی ایک مرفوع حدیث میں امام محمد باقر سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، لوگ گمان کرتے ہیں کہ رسول اللہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ امام نے فرمایا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ ان پر لعنت کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی شان میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ وہی ہے جس نے امت مسلمہ میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو اسی امت مسلمہ پر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، انہیں کتاب، قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے جو کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے جو خود لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو وہ پوری دنیا کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے؟ راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا کہ پھر کیا سبب ہے کہ آپ کو امی پیغمبر کہا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ عقب مکہ سے نسبت کی وجہ سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ کتاب قرآن مجید جس کو ہم نے نازل کیا ہے مبارک، برکت والی ہے، اور مصدق ہے یعنی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ، مکہ والوں کو جو زمین کا عین وسط ہے، اور اس کے ارد گرد و نواح والوں کو، اور جو آخرت پر جزا و سزا بالعدل پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس کتاب قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہی لوگ اپنی نمازوں کو ان کی اصلی شکل و صورت پر ثابت قائم
رکھنے کی حفاظت رکھنے والے ہیں۔ وسلام، جعلی مدد۔ خدا خیر کرے سب کی طرف، اپنا، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، اپنے وطن پاکستان کا، اپنے دین اسلام کا خیال رکھیں۔ وسلام، جعلی مدد۔ اللہ نگہدار، اللہ حافظ۔